अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अशमत जामी। आज 5 अगस्त है। आज 3 बड़े अहम इवेंट्स हैं। एक तो 5 अगस्त 2019 को आज ही के दिन मोदी सरकार ने कासिबाना तौर पर जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर का स्टेटस था उनके आइन में जिस हद तक भी था उसको तनसीख की, उसकी 370 और आर्टिकल 35A की, और फिर खत्ते में आबादी का जो तनासुब था, वहाँ पे जो लोकसभा और दीगर असम्बलीज़ में जो नशिस्तों का तनासुब था उसको तब्दील किया, और फिर वहाँ पे अब तक इन 6 बरसों में 1100 से ज़ायद निहत्ते कश्मीरियों की इमलाक को नज़र आतिश किया गया। अब तक 21,000 से ज़ायद ऐसे निहत्ते कश्मीरी नौजवान हैं जो भारतीय जेलों में कैद हैं। यही नहीं बल्कि अब जो ताज़ा ख़बरें हमें भारत से मौसूल हो रही हैं और कुछ ज़राए बता रहे हैं कि मोदी सरकार अब भी इस मामले को आगे बढ़ाना चाह रही है और वादी का जो स्टेटस है उसमें रद्दोबदल करने का प्लान है, जहां जम्मू अलहदा से एक रीजन और सूबे के तौर पर सामने आ सकता है, वादी को और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का हिस्सा करार दिया जा सकता है। यही वजह है कि जब 5 अगस्त करीब आ रही थी तो पिछले 24 से 48 घंटों में पूरी वैली में एक बेचैनी थी। उस बेचैनी की वजह से भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आए, उसकी वजह से वहाँ गैर मामूली हालात देखने को मिले, और यही वजह है कि पिछले 24 घंटों में कल रात हमने ये खबरें सुनी जो कि फेक थीं कि एज इफ के दोनों ममालिक की फ़िज़ाइया आमने सामने हैं। ये बेचैनी थी और भारतीय बौखलाहट थी कि वो 5 अगस्त से परेशान थे कि कश्मीरियों का रद्द अमल क्या होगा। सलाम है अपने कश्मीरी बहनों और भाइयों को जो अपने हक़ खुद इरादियत के लिए अभी भी सीना तान कर खड़े हैं, जेलें काट रहे हैं और इमलाक उनकी नज़र आतिश हो रही है। दूसरा, आज ही के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे रखी है। और तीसरी अहम खबर आज ये आई कि इलेक्शन PTI के 9 अरकान पार्लियामेंट मजीद जिनको नाअहल करार दिया है, और इससे क्या असरात मुरतब होंगे, क्या PTI ज़िमनी इंतखाबात में जाएगी या नहीं, इन मामलों पे आज हम गौर करेंगे। हमें प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा और सियासी अमूर जनाब इख्तियार वली साहब ने। हमें ज्वाइन कर रखा है सियासी कोऑर्डिनेटर, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर इमरान खान साहब, जनाब अमजद खान नियाजी साहब ने। आप दोनों को खुशामदीद। न्याजी साहब, पहले ज़रा मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आज PTI ने मुल्क भर में एक बड़ी तहरीक, बड़े एहतजाज की कॉल दे रखी थी। आप इस वक्त कहाँ हैं और क्या सूरत हाल है इस तहरीक की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त पेशावर के अंदर मौजूद हूँ और पूरे KPK और बशमूल पूरे पाकिस्तान में आज आपने देखा होगा कि मुकम्मल फस्तायत का मुजाहिरा किया गया इस गवर्नमेंट की तरफ से। पुलिस ने, आप बेशक अपने करस्पॉन्डेंट से चेक कर लें, हर शहर के अंदर जो भी हमारे वर्कर्स थे उनके घरों को तोड़ा गया, उनके चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल किया, उसके बावजूद लोग निकले। आपने कहा KPK में भी? मैं KPK की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छा, पाकिस्तान पंजाब के अंदर देख लें, सिंध में देख लें, अपना बाकी बलूचिस्तान के अंदर देख लें, GB के अंदर देख लें, मतलब आजाद कश्मीर में लोगों को जिस तरह खौफ और हरास फैलाया गया, इसके बावजूद भी आप के लिए मालूमात के लिए कि 26 नवंबर के बाद ये फर्स्ट जो है तहरीक का जो आगाज है दोबारा जो है, क्योंकि चल रही है हमारी मसलसल जदोजहद, तो इस बड़ी तादाद में लोगों का बाहर आना ये साबित करता है कि ये निज़ाम गिर चुका है, और इस निज़ाम को कमजोर करने पे गवर्नमेंट पूरी तरह जुड़ी हुई है। और कहते हैं कि जी हमारे साथ मजाकरात नहीं करते, और फिर असेंबली के दरवाजों पे ताले लगाए जाते हैं। ये ताले हमें नहीं लग रहे, ये ताले जमहूरियत को लग रहे हैं। और आप अंदाजा करें, जब पार्लियामेंट के दरवाजों को ताले लग जाएं तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर ये सवालिया निशान है कि क्या पार्लियामेंट आजाद है, क्या पार्लियामेंट, मैं आगे क्वेश्चन मार्क आपके लिए छोड़ता हूं कि उसमें कुछ बचा भी है या नहीं बचा। ये पूछ लेते हैं इख्तियार वली साहब। वो कह रहे हैं कि फस्तायत भरपूर थी, जगह जगह गिरफ्तारियां की गई कारकुनों की, और पार्लियामान तक को आपने ताले लगा दिए। ये कैसी जमहूरियत है वली साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब। मैं मुबारकबाद देता हूँ अमजद खान नियाजी साहब को कि आज लाहौर से लेकर मुल्तान तक, मुल्तान से लेकर भावलपुर तक और कराची तक और कोयटा तक हर जगह
پی ٹی آئی کے کارکن سارے سڑکوں پر نظر آئے اور آپ نے ایک اتنا جلوس بڑا لیڈ کیا کہ آپ خیبر پختونخوا تک پہنچ گئے ہیں میاں والی سے ہوتے ہوئے، اور وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے آپ کی حکومت ہے، وہاں پہ تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی دوسری جماعت کی. تو یار اتنی بڑی ریلیاں اور اتنا بڑا عوام کا جمع غفیر اکٹھا کرنے کے بعد انقلاب تو آ ہی گیا ہوگا، نظام تو آپ نے گرا دیا، حکومت آپ کی اب اپنے ہاتھوں میں ہے. نہیں، میرا خیال ہے اختیار ولی صاحب آپ سارکیسٹک ہیں اپنے اس تبصرے میں، کیا میں درست سمجھ رہا ہوں؟ آپ بہت سمجھدار انسان ہیں، لیکن اگر آپ کا یہ جو تبصرہ ہے جو اپیرنٹلی سارکیسٹک ہے، تو اس کے جواب میں جو امجد خان نیائی صاحب نے سوال اٹھایا نا وہ بڑا اہم ہے، وہ سنجیدہ ہے، وہ ہے پارلیمان کو تالے لگنے کی نوبت آنا. اگر یہ احتجاج اس قدر ناکام ہے، بندہ نکلا نہیں آپ کے بقول، تو پارلیمان کو تالے کیوں لگائے سر؟ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ امجد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ کے پی کے میں کیا کر رہے ہیں؟ جی نیائی صاحب، ان کو کہیں یہاں سے جلوس لیڈ کرنا چاہیے تھا. پوچھ لیتے ہیں. آپ میرا ٹیک لے لینا، آپ نے سوال کیا اس کا ٹیک نہیں لینا چاہتے. جی بسم اللہ، مرضی آپ کی. بسم اللہ بات پوری کریں پھر ان سے پوچھتے ہیں. پارلیمنٹ پہ دیکھیں اجمل جامی صاحب، پارلیمنٹ پہ ان نے پہلے 2 حملے یہ کر چکے ہیں. ٹھیک. جب رجیم چینج یا کہتے ہیں عدم اعتماد کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، جو بھی نام دیتے ہیں، اس کے بعد پارلیمنٹ پہ انہوں نے حملہ کیا تھا. اسی گیٹ پر یہ لوگ چڑھ کے دوڑ گئے تھے، آپ بھول گئے ہیں. 126 دن کے دھرنے میں اس پارلیمنٹ کے اندر یہ گھس گئے تھے. پی ٹی وی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اور ان کے عارف علوی صاحب نے اس کی نوید سنا دی تھی اپنے کپتان صاحب کو. اب کیا خیال ہے کہ ان کو سیاسی جماعت سمجھ کر اسی طرح لیوریج ہم دیتے رہیں اور ہم خاموشی سے دیکھتے رہیں؟ یہ پارلیمنٹ میں گھسیں، یہ پی ٹی وی پر قبضہ کریں، یہ جی ایچ کیو پر حملے کریں، یو مین ٹو سے کہ راستے کھول دیں. جب یہ حملہ کر لیتے ہیں اور جب ایف آئی آر ہوتی ہے پھر آپ ہی سوال کرتے ہیں، یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم تو اندر گھس رہے تھے، آپ نے اندر کیوں جانے دیا؟ اسی لیے کہ اس پارلیمنٹ کا کچھ تقدس اگر رہ گیا ہے تو وہ رہے، ورنہ یہ تو اس کو اتنا بے توقیر کر گئے تھے کہ ایک کرنل کے ذریعے چلاتے تھے. آج خیبر پختونخوا میں کوئی نہیں نکلا، پنجاب میں کوئی نہیں نکلا، پنڈی اسلام آباد میں ایک چڑیا نہیں پھڑ پڑائی، اور پھر کہتے ہیں کہ کون سی، مجھے بتائیے گرفتاریاں کہاں سے ہوئی ہیں؟ بتا سکتے ہیں؟ بتائیے ذرا تفصیل دیں. آپ نے بتایا تھا کہ عمران خان کے 2 بیٹے ہیں، ایک محمد بن قاسم ہے اور دوسرا خالد بن زیاد ہے، وہ آ رہے ہیں. وہ آئے نہیں آئے؟ ویزا جنہوں نے اپلائی کرنا ہوتا ہے وہ 11th آور پہ اپلائی نہیں کرتا، چلیں ان کا پہلے دن سے کر جواب لیتے ہیں. 1 مہینہ پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ ویزا اپلائی کریں. پہلے کہتے ہیں نائکوپ ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ویزا اپلائی کیا، ٹریک نمبر نہیں ہے. لاہور میں آپ نے ایک درخواست دی تھی 3 دن پہلے کہ ہم نے مینار پاکستان پہ جلسہ کرنا ہے، جس بندے کا نمبر دیا ہے وہ اٹھاتا ہی نہیں ہے، اس کا فون ہی بند ہے. تو یار کون سا جھوٹ بولتے ہیں آپ ٹی وی پر آ کر، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. آپ حکومت میں ہو تو سب ٹھیک، آپ چلیں نا. اب آپ نے جو سوال اٹھائے ہیں ان کا جواب لینا فرض ہے کہ ان سے جواب لیا جائے. نیائی صاحب، آپ نے اعتراضات سن لی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کون سا قافلہ لیڈ کر کے کس احتجاج پہ پہنچے ہیں؟ لاہور ہو، اسلام آباد ہو یا ملک کے دیگر شہر، کوئی چڑیا تک پر مارنے میں کامیاب نہیں ہوئی. ایک دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاریاں کہاں سے ہوئیں. 2 ان کا جواب دیجیے، اور پارلیمان کو تالے کیوں لگائے اس کا بھی وہ وضاحت کر رہے ہیں اپنے تبصرے میں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ بے شک آپ اپنے چینل سے پریس کلب پہ اگر حقائق کی بنیاد پہ آپ کسی سے پوچھ لیں کہ کیا کچھ نہیں ہوا. ٹھیک، میں بھی عرض کرتا ہوں، میں بھی عرض کروں گا بھی ان کا بات پوری کر لیں. میں اس لیے کہا کہ میری بات نہ مانیں، میں نے کہا آپ چیک کر لیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اگر ہمارا احتجاج کامیاب نہیں تھا تو انہوں نے جگہ جگہ لاہور ہو، مطلب میاں والی ہو، مطلب کیا کچھ نہیں. میں ایک مثال دی میں نے آپ کو نا، کراچی ہو، مطلب بلوچستان ہو، کہاں کہاں پہ انہوں نے فسطائیت کا مظاہرہ نہیں کیا. میں نے تو ایک سوال چھوڑا ہے کہ کیا
آج آپ نے جو پارلیمنٹ کے اوپر تالے لگائے ہیں یہ آپ نے اپنی قسمت کے اوپر تالے لگائے ہیں، اور خود کو جمہوری پارٹی میں عملاً بیسیکلی تو مسلم لیگ جو ہے نا عملاً ختم ہو چکی ہے لوگوں سے، ٹھیک وجود ہی نہیں رہا، مطلب فارم 47 کی پیداوار ہے، اس سے زیادہ ان کی کیا اوقات ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، جو آپ نے گرفتاریوں کی بات کی نا، میں ذرا اختیار ولی صاحب کو بھی مخاطب کر لوں. اختیار صاحب، بات یہ ہے کہ یہ حکومت کا دعویٰ اپنی جگہ درست ہوگا، لیکن آج دن دہاڑے ہم نے لاہور میں ایک تصویر دیکھی، ویژولز دیکھی. ریحانہ ڈار صاحب 75-80 سال عمر ہوگی، خواجہ صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑی، ان کو جس طرح سے پولیس وین میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے پاس تو کوئی ڈنڈا سوٹا نہیں تھا، اسلحہ نہیں تھا، پرامن طریقے سے وہاں پھر رہی تھیں ایوان عدل کے سامنے. پھر ہم نے لاہور میں ہی کئی اور ایسے مناظر دیکھے جہاں پہ ایک بچے کو گرفتار کیا جا رہا، وہ کہہ رہا ہے اللہ دی قسمیں میں منشی ہوں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں میں منشی بندہ ہوں، یہاں پہ ایوان عدل میں کام کرتا ہوں، میں کوئی ورکر سپورٹر نہیں ہوں. اس کی گرفتاری کے ویژولز بھی سامنے آئے. اور پھر اگر یہ گرفتاریوں کے دعوے غلط ہیں بقول آپ کے، تو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب ہیں، انہوں نے جو پارلیمانی امور کے یہاں وزیر ہیں میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، ان کو کہا کہ یہ جو اراکین اسمبلی اپوزیشن کے احتجاج کر رہے تھے جو پکڑے گئے ہیں یہ پرامن تھے، ان کی رہائی کے لیے کام کیا جائے، اور وہ رہا ہوئے. تو یہ 3 ایونٹس میں آپ کو بتا سکتا ہوں، باقی مجھے پتہ نہیں. اجمل جامی صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو 2-3 ہی واقعات ہو گئے، ٹھیک، اور محترم نیائی صاحب فرما رہے ہیں کہ پوری کی پوری تحریک انصاف گرفتار ہو گئی ہے. تو سر اس میں بہت بڑا کنٹرڈکشن ہے. سب سے پہلے بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو احتجاج کرتے ہیں، جو تحریک چلاتے ہیں، وہ ان 2-3 گرفتاریوں سے وہ رکتی نہیں ہے. ٹھیک، وہ ریحانہ ڈار کی گرفتاری سے نہیں رکتی، وہ نیاز اللہ نیازی ہو یا امجد خان نیازی ہو اس کی گرفتاری سے نہیں رکتی. ویسے ایک بزرگ خاتون کو گرفتار اس طرح کرنے کا کیا منطق ہے سر؟ پبلک نکلتی ہے، مجھے نہیں پتا. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا پریسائز کیس آف ریحانہ ڈار. میں آپ کو جنرل پرسپشن میں بتا رہا ہوں. میں وہاں پہ نہیں بیٹھا تھا کہ میں وہاں پہ آنکھوں دے کا حال آپ کو بتا سکوں، بٹ دیئر مسٹ بی سم تھنگ. اگر کوئی کسی کو ہٹا رہا ہے تو وہ کسی ایسی جگہ پہ گھس رہا ہوگا. جب آپ کو میں اب اس کو آپ جو بھی کہتے ہیں، پچھلے دنوں پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے ایک احتجاج کیا خیبر پختونخوا میں، کرپشن مکاؤ اور خیبر پختونخوا بچاؤ. وہ لوگ اسمبلی کے آگے احتجاج کرنے چلے گئے، علی امین کی حکومت نے اور علی امین کے کہنے پر ان کے سر پھاڑ کے ان کو واپس بھیجا ہے پرچے کرا کر. تو وہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں؟ تو سن لیجئے نا، آپ بات میری سنتے نہیں اجمل صاحب، اور پھر آپ آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ریڈ زون میں داخل ہو رہے ہیں. ٹھیک، یہ ریڈ زون میں داخل ہو رہے ہیں. بلدیاتی نمائندوں نے احتجاج کیا، ان کو لہو لہان کر کے واپس بھیج دیا. تو اگر دوسروں کے لیے آپ کی حکومت میں 144 لگتی ہے، اگر آپ کی حکومت میں کوئی جگہ ریڈ زون کہلاتی ہے، تو کیا پنجاب میں کوئی ریڈ زون نہیں ہے؟ وہاں پر کوئی نظام عدل کی جو جگہ ہے وہاں پر کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ انٹرنس نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، ایک بندہ پرٹیکولرلی اس لائن کو کراس کرتا ہے تو اس کی مقصد یہ ہوتے ہیں کہ اس کی ویڈیو بن جائے، وہ وائرل ہو جائے، اور پھر کہیں کہ جی میں لٹی گئی ہوں. نہیں، میرا نہیں خیال. وہ ایک بزرگ خاتون احتجاج کر رہی تھی، وہاں پہ ان کے آس پاس کچھ اور لوگ بھی تھے، ان کو وہاں سے میں ان کی بات نہیں کر رہا. ایوان عدل کے باہر ہی آج لاہور بار نے بھی احتجاج کیا. لیکن جو آپ نے یہ نقطہ اٹھایا کہ جو اسمبلی کے باہر پیپلز پارٹی کے احتجاج تھا اور ان کے ساتھ جیسے سلوک پیش کیا گیا، یہ میں نیائی صاحب سے جواب لیتا ہوں اس چیز کا کہ ان کی حکومت میں پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر نیائی صاحب کا جواب. ویلکم بیک. گرفتاریوں کا ذکر ہو رہا تھا اور تازہ خبر سن لیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی کا میں نے ذکر کیا تھا، ملک احمد خان صاحب ان کی رولنگ تھی، اس کے بعد گرفتار اراکین کو رہا کر دیا گیا ہے. انہوں نے یہ رولنگ دی تھی. اس کے بعد اراکین جو اسمبلی ہیں، اقبال خٹک، معین قریشی، فاروق جاوید مون اور دیگر، وہ اسمبلی وہاں پہنچ گئے ہیں. بہرحال اختیار ولی صاحب مجموعی پرسپیکٹو ڈسکس کر رہے تھے اور کچھ سوال انہوں نے اٹھائے تھے نیائی صاحب کے لیے. نیائی صاحب یہ مجھے بتائیں، یہ آج کا جو آپ کا احتجاج تھا، آج یوم استحصال کشمیر بھی تھا، اس سے یہ کانفلکٹ بھی کرتا ہے، کانٹراڈکٹ بھی کرتا ہے. آج کا دن غیر موضوع نہیں تھا، اور پھر آج کے احتجاج سے پی ٹی آئی نے کیا حاصل کیا ہے؟ کہاں ہے آپ کی مرکزی لیڈر یعنی بیرسٹر گوہر ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں یا شیخ وقاص اکرم؟ جامی، پہلی میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اختیار ولی جو آپ کا اور میرا سوال تھا وہ اس سے پتلی گلی سے نکل گیا. وہ کیا تھا سر؟ وہ میں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے اوپر اپنا تالا لگا. اچھا ٹھیک. نہیں، وہ سن رہے ہیں، ان سے میں دوبارہ رجوع کروں گا.
وہ اس کی طرف نہیں آنے. چلے چل ہم ان کو لیوریج دیتے ہیں لیکن یہ اپنی قسمت کو تالا لگا گئے ہیں. ٹھیک, یہ بات یاد رکھنا. آج یہ ہمیں نہیں, پارلیمنٹ کو جو تالا لگتا ہے نا تو وہ کھلتا پھر دیر سے ہے. دوسرا یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی کرنل چلایا کرتا تھا, اب کون چلا رہا ہے؟ اگر ان کو میں تو سمجھتا ہوں ایک سپاہی چلا رہا ہے ان کو, ان کی حیثیت نہیں ہے ٹوٹلی. اچھا, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. یعنی یہ ڈیموٹ ہو گئے ہیں. ویسے تو سپاہی سے آ گئے, سپاہی ہو گئے, ادب سے جیسے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ. اجمل جامی صاحب بھی اپنے جذبات ساتھ میں. نہیں, میرے جذبات کوئی نہیں. وہ اگر کرنل کی آپ بات کریں, وہ سپاہی کی بات کریں, میرے لیے تو وہ تمام قابل فخر ہیں اور ان کی عزت احترام میں ہمیشہ اضافہ ہونا چاہیے. ملکوں کے سرحدوں کے محافظ ہیں, میرے ملک کے محافظ ہیں. میں تو سب کا نام احترام سے لوں گا, آپ کا بھی احترام سے لیتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کرنل کا تانا دے رہے ہیں اور وہ سپاہی کا, تو ٹیکنیکل ریزن یہی ہے کہ پھر ڈیموشن ہوئی ہے سر, اور میں کیا کہوں اسے اختیار ولی سر. اچھا, دوسرا بات یہ ہے کہ ہم جا کس طرف رہے. اچھا, مطلب سوال ہے میرا کہ پاکستان کے اندر ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا ہم کہہ دیں, مطلب یہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں, پاکستان کے اندر ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ کی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ اچکزئی صاحب نے بتا دی ہے. وہ کہتے ہیں آئیں ہم سب توبہ کریں اور دوسرے کو معاف کریں. آپ توبہ کرنے کو تیار ہیں؟ ہمارا سٹانس بڑا کلیئر ہے. کیا؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, ٹھیک, ہم رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. جی, کوئی بتا دیں نا, کوئی ایک ڈائریکشن بتا دیں کہ ان کے یہ سوائے اس کے کہ بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں, اس کے علاوہ ان کی کوئی ایک حرکت بتا دیں جس کو یہ کہہ سکیں کہ جی ہم نے پاکستان کی اکانومی ہو, پاکستان میں اداروں کی بہتری ہو, کسان کے لیے ہو, نوجوان کے لیے ہو, ریڑھی والے کے لیے ہو, مزدور کے لیے ہو, پاکستان کے آئین کی انہوں نے کون سی خدمت. جو آئین ایک وہ بڑی جماعت تھی جو اپنے آپ کو اب سمٹ کے تو. میرا سوال لیکن یہ سب وہیں کا وہیں ہے کہ احتجاج کیا آپ کی توقعات کے مطابق کامیاب ہوا؟ کیا طے پایا, اس احتجاج سے نکلا کیا؟ سے 1000 گنا زیادہ ہمیں کامیابی اس لیے ملی ہے کہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ بھی پاکستان نے دیکھا, اور اس کے رزلٹ میں کا خیال تھا کہ جی لوگ نہیں آئیں گے. آج پاکستان کے ہر چپے سے لوگ سڑک پہ کھڑے ہیں. مجھے ذرا مختصر بتا دیں, میں نے پھر اختیار ولی صاحب سے مکمل بات کرنی ہے. یہ آج ہی کے دن نااہلیاں مزید ہو گئی ہیں 9, تو محض اتفاق ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کے خلاف کوئی باقاعدہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ میری بات سنیں, الیکشن کمیشن نے میسج دی ہے کہ پاکستان کے عوام کو میسج دیا ہے نا کہ آپ جو مرضی فیصلے کریں, ہم یہ فیصلے کرنے چاہتے ہیں, تو پاکستان کے عوام کو. اچھا, یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کرنے پر فیصلہ کر چکی ہے؟ اس کے اوپر جو ہے وہ میں آپ کو اگلے 1-2 دن تک اس کے اوپر جو ہے مزید, کیونکہ خان صاحب کی ڈائریکشنز آئی ہے, اس کے اوپر ہم سوچو بچار پاکستان تحریک انصاف کی جو کمیٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. میرے ساتھ اختیار ولی صاحب, الیکشن کمیشن وہ کہتے ہیں انہوں نے آج کے دن یہ نااہلیاں جو کیں, یعنی یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر اسمبلی ہوں, سینٹ ہوں, یا اس سے پہلے پنجاب اسمبلی ہوں, نااہل ہو چکے ہیں, ان کو نااہل قرار دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی الیکشن کمیشن نے پیغام دیا ہے. کیا پیغام سر دیا ہے آپ کے الیکشن کمیشن نے؟ سر مجھے یہ بتائیے, اگر کوئی بندہ اگر ممبر پارلیمنٹ ہے یا اپوزیشن لیڈر ہے, جی کیا وہ قانون سے مبرہ ہوتا ہے؟ بالکل نہیں جی. اگر وہ کسی فوجداری مقدمے میں انوالو ہوتا ہے تو وہ اس کو سزا نہیں ملے گی؟ بالکل ہونی چاہیے. تو کہیں نہیں لکھا کہ جو بندہ کوئی پارٹی کا لیڈر بن جائے اس کے پاس کوئی لائسنس ٹو کل تو نہیں آتا. یہ بات کر رہے ہیں آئی صاحب, تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس بات پہ میرے خیال میں پوری تحریک انصاف کو شرمندہ ہونا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آج اگر پارلیمنٹ کو بندہ تحفظ فراہم کرے یا اس کے در و دیوار کو, دروازوں کو اس کو محفوظ کرے آپ کے ڈر سے, تو یار ذرا اس پہ سوچے کہ کچھ دن پہلے یہاں پر حافظ نعیم صاحب آئے تھے جماعت اسلامی کے, وہ کئی دن بیٹھے رہے, انہوں نے دھرنا دیا. اس پارلیمنٹ کو کسی نے تالے نہیں لگائے, اس کے دروازوں پہ کسی نے پولیس تعینات نہیں کی. یہاں پر مولانا فضل الرحمان احتجاج کے لیے آئے,
किसी ने सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट और सेनेट हॉल और प्रेसिडेंसी और पीएम हाउस को महफूज बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि ये पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं, ये एहतजाज करेंगे, बात करेंगे, उनके साथ बात भी हुई। लेकिन इख्तियार साहब आज भी तो सियासी लोग ही आए थे ना, आज कोई हुजूम तो साथ नहीं आया था, आज भी अचकज़ई साहब और दीगर अरकान ही थे जो वहां आना चाह रहे थे। तो मैं बात पूरी करना चाहता हूं, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रैक रिकॉर्ड देखें। अच्छा, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब जब आती है, ये आज तलाल चौधरी ने भी ये बात की, इन्होंने अपना प्लान हमारे साथ शेयर नहीं किया। अगर प्लान आप शेयर नहीं करेंगे तो हम तो सेफ्टी देंगे ना। बिल्कुल ठीक। इस डी चौक में आपने कब्रें, आपने धोखे से कहा था ना कि हम फलानी जगह तक आएंगे, आगे नहीं आएंगे। फिर आप रेड जोन में दाखिल हुए, फिर आपने डी चौक में कब्रें खोद दी, फिर आपने कफन पहन लिए, फिर आप पीटीवी में घुस गए, फिर आप पार्लियामेंट हाउस में घुस गए। उसके बाद से अगर मैं बात बताऊं हिस्ट्री, तो आपकी क्या है, वो ये है कि आप डी चौक में आए, फिर आपने फिर ये ग्रीन बेल्ट को, सारे दरख्तों को आग लगा दी थी। 26 नवंबर को आए तो आपने खून आलूद सियासत की है। अच्छा इख्तियार साहब वो एक नुक्ता बीच में रह गया, वो भी ले लें। ये अपोजिशन लीडर असेंबली, कौमी असेंबली हूँ, सेनेट हूँ या पंजाब असेंबली, इनकी नाअहली और फिर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं और पीटीआई बायकॉट कर देती है अगर उन इंतखाबात का, तो जमहूरियत की पार्लियामान की साख पे सवाल नहीं उठेगा, या इससे जमहूरियत और पार्लियामान मजबूत होंगे? मेरा आपसे बहसीत सियासी वर्कर और सियासी रहनुमा सवाल है, बहसीत प्राइम मिनिस्टर के ओहदेदार वो नहीं है। बात ऐसी है, होना नहीं चाहिए कि ये बायकॉट करें, लेकिन अभी तक मैं आपको ये ऑनेस्ट बात बता रहा हूं, मुझे खुशी नहीं होगी, मुझे किसी भी सियासी कारकुन के डिस्क्वालिफिकेशन पर खुशी नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। आई स्वेयर टू गॉड मुझे नहीं होती, लेकिन एक बात आई स्वेयर अपॉन अल्लाह, मैं फिर कहता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं देखूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सियासी जमात की तरह मुझे दिखाई भी तो दे। उनकी हरकत नहीं बताती, उनका तर्ज तकल्लुम नहीं बताता, इनकी द वे ऑफ ये जो आज अचकज़ई साहब का बयान है ना, इख्तियार वली साहब, अचकज़ई साहब चूंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को हेड कर रहे हैं और वो कहते हैं कि आए हम सब तौबा करें, एक दूसरे को माफ़ करें। यही सवाल मेरा आपकी खिदमत में है कि क्या जो उनकी ये सोल्यूशन है ये काबिल अमल है, काबिल कबूल है? क्या सियासी जमातें एक दूसरे को माफ़ कर सकती हैं, तौबा कर सकती हैं? बहुत अच्छी बात है। अच्छा। बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं इसमें कोई इससे ज्यादा कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन यू नो, इस खाके में रंग भरने में सबसे ज्यादा किरदार कौन अदा कर सकता है, आपको पता है? हुकूमत, खुद तहरीक इंसाफ। हुकूमत नहीं, खुद तहरीक इंसाफ। ठीक, मैं बता रहा हूं आपको, जहां मैं खड़ा हूं मैं वहीं से आपको बता रहा हूं, खुद तहरीक इंसाफ इसमें रंग भर सकती है। जब इनका वो कैसे, इनका तर्ज तखातुब, वो कैसे, तर्ज तकल्लुम वो जमहूरी हो जाए। जब इनकी बातें, ये बात करते हैं सिविल सुप्रीमेसी की, ये बात करते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती की, ये बात करते हैं आईन और दस्तूर पाकिस्तान की, लेकिन ये कहते हैं कि हमारा मुतालबा है कि हमने DGISI के साथ बात करनी है, हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी है, अमरीकी गुलामी नामंजूर। उसके बेटे जाके उधर कहते हैं कि हमारे बाप को अगर कोई छुड़ा सकता है तो वो एक ट्रम्प बाबा जी है और कोई नहीं है। तो ये सारी ये डबल गेम, हस्ब जरूरत आईन पसंद होना, हस्ब जरूरत जमहूरियत पसंद होना, हस्ब जरूरत कानून पसंद होना, हस्ब जरूरत चे गुवेरा बन जाना और बहुत बड़ा नेल्सन मंडेला बन जाना। या अमजद खैर न्याई साहब, वैसे ये सवाल तो बड़ा अहम है। ये सवाल बड़ा अहम है इख्तियार वली साहब का। ये ट्रम्प बाबा जी का उन्होंने जो जिक्र किया, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई है? खान साहब तो मेरा नहीं ख्याल चाहते कि ट्रम्प मुदाखलत करें। नहीं, हमने मुदाखलत कभी भी किसी, हम तुम्हारा ईमान है कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए किसी भी, कभी भी। हम इसके पहले भी, ना आज भी, ना आगे भी हम समझते हैं पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है। पाकिस्तान को अपने मफाद में फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए, पाकिस्तान को अपने मफाद के लिए दिफा का हक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो उसकी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किसी, मतलब हमने कभी। इख्तियार साहब कह रहे हैं कि ये जो अचकज़ई साहब का बयान है ना कि आए माफ़ी मांगें तौबा करें, उसके खाके में रंग PTI भर सकती है। उसे पहले माफ़ी मांगनी होगी, उससे पहले तौबा करनी होगी।
اچھا یہ معافی بھی نہ مانگے اجمل, اچھا یہ صرف اپنے عمل سے یہ ثابت کر دے. چلیں یہ اور مزید نرمی کر دی انہوں نے اپنے مطالبے میں. عمل دیکھیں, گورنمنٹ ہمیشہ کیا یہ فارم 47 انہوں نے کوئی جسچر ایسا دیا ٹھیک کہ ہمارے بس خلاصہ یہ ہے نا سر, وقت کم ہے, آپ احتجاج میں ہیں, خلاصہ یہ ہے کہ آپ معافی مانگیں, وہ یہ کہتے ہیں, اور وہ پہلے معافی مانگیں, اس کو طے کرنا بھی باقی ہے. اجازت دیجیے یہاں ایک بریک ہے, پروگرام میں واپس آئیں گے تو پھر جو نااہلیاں ہوئی ہیں اس کے اثرات کیا ہوں گے, اس پہ احمد بلال محبوب صاحب سے بات کریں گے. لائیو جامع میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہم نے رابطہ کیا ہے جناب احمد بلال محبوب صاحب سے, پلڈیٹ کے سربراہ ہیں, پاکستان میں پارلیمانی نظام, انتخابات اور دیگر اس سے جڑے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں قیمتی وقت سے نوازا. آج ای سی پی نے آج پی ٹی آئی کے 9 اراکین پارلیمان کو نااہل قرار دیا ہے جو انہیں سزائیں ہوئی ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے 9 مئی کے سلسلے میں. تو اب یہ شاید تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی نااہل قرار پائے ہیں, سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یعنی شبلی فراز وہ بھی نااہل, اور پنجاب اسمبلی میں تو ملک احمد خان بچر جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ پہلے ہی نااہل قرار پا چکے ہیں. احمد بلال محبوب صاحب, یہ کیا ٹائملی سزائیں ہیں؟ سپریم کورٹ کے احکامات تو تھے لیکن 9 مئی کا واقعہ ہوئے, وقت گزر چکا, اب جب یہ تھوک کے حساب سے سزائیں آ رہی ہیں ان کا امپیکٹ کیا ہے اس وقت؟ بہت شکریہ. دیکھیے ہماری جمہوریت کے لیے, پارلیمانی نظام کے لیے اور سیاست کے لیے ان کا جو امپیکٹ ہے وہ اچھا تو نہیں ہوگا. آپ نے بالکل صحیح نوٹ کیا ہے کہ ہماری جو 6 لیجسلیچرز ہیں ملک کی, ان میں سے 3 کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن نااہل ہو چکا ہے جی, اور ایک میں ان کا لیڈر آف دی اپوزیشن پی ٹی آئی کا ہے ہی نہیں جی, ان کی حکومت ہے, کے پی, اور باقی 2 اسمبلیوں میں ان کی پریزنس ہی نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ بہت غیر معمولی بات ہے, بالکل صحیح ہے, پہلے کبھی نہیں ہوا. اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بہت نقصان پہنچے گا. پی ٹی آئی کی کنٹینیوٹی ایز اے پارٹی, اس کی انٹیگریٹی بہت متاثر ہوگی. دنیا بھر میں پھر ہماری جمہوریت کے بارے میں کوئی اچھا تاثر پیدا نہیں ہوگا, اور ہمارے جو نظام ہے اس کے بارے میں کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ ان مقدمات کا فیصلہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. پہلے آ جانا چاہیے. اتنا عرصہ گزر گیا, آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس لیے دیر ہو رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو اگر یہ فیصلہ مزید ڈیلے ہوتا تو پھر مزید لوگوں میں یہ بات پھیلتی. تو فیصلہ تو ہو جانا چاہیے تھا جب مقدمہ پیدا ہو گیا ہے, لیکن اب اس کے اوپر فیصلہ ہونے کے بعد اب ایک پروسیس شروع ہو جائے گا, کم از کم اپیلوں کا موقع مل جائے گا ہائر جوڈیشری کے اندر. تو اس پروسیس کے اندر 2 پیرلل پروسیس چلیں گے. ایک تو ہائر جوڈیشری کے اندر اپیل کا پروسیس ہوگا, اور اگر وہاں پہ ان کو سٹے آرڈر نہیں ملتا تو پھر بائی الیکشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا احمد صاحب, ایک اور اعتراض جو بیرسٹر گوہر بھی چند روز پہلے کر رہے تھے, اس حوالے سے ذرا وضاحت کیجئے کیونکہ آپ اس عمل کو قریب سے دیکھتے ہیں, کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ادھر اے ٹی سی نااہل کرتی ہے, ادھر اے سی پی فوراً جو نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتی ہے. تو کیا یہ معمول کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کام کر رہا ہے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا, یا اس سے پہلے کوئی نوٹس جاری کیا جاتا ہے اس رکن اسمبلی کو جو کہ عدالت سے نااہل ہوا ہوتا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں تو الیکشن کمیشن ایسے ہی کرتا ہے, اور ایسے ہی اسے کرنا چاہیے کہ جب کسی کا کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو اب اس میں اس کو چونکہ سزا ہو گئی ہے, اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جس کسی کو بھی اس قسم کے اخلاقی اور معاملات میں سزا ہو جائے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا 5 سال کے لیے. تو اس میں الیکشن کمیشن کے پاس ڈیلے کرنے کی چوائس موجود نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی ایسی ٹیکنیکلٹیز ہو جاتی ہیں کہ عدالت اس میں انٹروین کر دے تو پھر بات الگ ہے, ورنہ الیکشن کمیشن کو تو اس کے بعد آٹومیٹک ہے کہ ڈسکوالیفائی کر دے. اصل چیز تو یہ ہے کہ سزا ہو گئی, جب سزا ہو گئی تو باقی پروسیس تقریباً میکینیکل ہے, آٹومیٹک ہے, پھر اس کو تاخیر کا شکار یا اس کو روکنا ممکن نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اچھا جو آپ نے کہا ٹائملی سزاؤں کا معاملہ, وہ آپ نے کہیں پہلے بھی لکھا بھی بولا بھی ہے, یہ کیا وجہ بنی ہے آپ کی دانش میں کہ اس قدر تاخیر ہوئی اور پھر امپیکٹ وہ نہیں آیا جو فوری اگر سزا ہوتی تو آتا؟ جی ہاں, یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے نظام انصاف کی بڑی کوتاہی ہے کہ وہاں پہ
تاخیر جو ہے وہ ایک نارمل چیز ہے. جلدی فیصلہ ہو جانا وہ ایک غیر معمولی بات ہے. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر جلدی فیصلہ آ جاتا تو پھر لوگ یہی کہتے جو اب الیکشن کمیشن کے ڈسکوالیفیکیشن کے نوٹیفیکیشن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جناب موقع ہی نہیں دیا اور اتنی جلدی فیصلہ آ گیا. تو میرے خیال میں عدالتوں کے اندر جو وکیل ہے وہ ایڈجسٹمنٹ مانگتا ہے, بالکل ٹھیک, وہ کسی دن غیر حاضر ہو جاتا ہے, کسی دن اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی, اور ضروری نہیں کہ یہ باتیں جھوٹ ہوں, یہ باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں. کبھی جج صاحب بھی دستیاب نہیں ہوتے. پروسیس میں چونکہ عدالت اکاموڈیٹ کرتی ہے تو اس میں پھر تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے, کبھی استغاثہ کی طرف سے اور کبھی ڈیفنس کی طرف سے یہ ایڈجسٹمنٹس مانگی جاتی ہیں, وکیلوں نہیں آتے, کبھی تیاری نہیں ہوتی, اور کبھی عدالت میں جج صاحب بھی نہیں ہوتے. اچھا سر, یہ ساری باتیں مل ملا کے اس پورے پروسیس کو ڈیلے کر دیتی. اچھا سر, یہ فرمائیں کہ اب یہ تو تاثر ہے بظاہر کی جانب سے بالخصوص اس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی انتقام کے تحت سزائیں اور اس طرح سے تھوک کے حساب سے فیصلے آ رہے ہیں. تو وہ جو سیاسی انتقام کا الزام ہے ان فیصلوں کے اوپر, ان سے حکومت کو خود سے علیحدہ کرنا کتنا بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے, کیونکہ ان پہ الزام آ رہا ہے نا کہ ان کی آشرواد سے یہ انتقامی طور پر سزائیں لی جا رہی ہیں, پی ٹی آئی کو کٹ ٹو سائز کیا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ حکومت اس پروسیس میں کوئی بہت زیادہ انٹرفیرنس کر سکتی تھی, کیونکہ یہ جو فیصلہ, یہ جو مقدمے جس انسیڈنٹس یا سیریز آف انسیڈنٹس سے متعلق ہیں اس کے اندر تو بذات براہ راست ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر ایگریوڈ پارٹی ہے, اور انہوں نے اس کا بہت بارہا ایک سے زائد دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ کرنے والے جو ہیں ان کو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے. اور آئی ایس پی آر نے آفیشلی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اس کی معافی طلب کریں, اور اگر انہیں معافی مل جائے تو پھر وہ ایک سزاؤں سے بچ سکتے ہیں, ورنہ وہ سزاؤں سے نہیں بچ سکتے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں حکومت کو بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہے. یہ تو ایک مقدمہ جس طرح سنگین قائم ہو چکا تھا, اس کے بعد بلکہ میں تو حیران ہوں, تاخیر بھی ہو گئی. اس کے فیصلے تو کوئک جسٹس کے طور پہ آنے چاہیے تھے, لیکن بہرحال انہوں نے ایک نارمل کورس پہ فیصلے دیے ہیں, لیکن حکومت کا عمل دخل تو مجھے نہیں لگتا زیادہ ہے. ٹھیک. اچھا احمد صاحب, اب جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ تو اب اس نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ انہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہے, ایدر دے نیڈ ٹو ریزائن یا پھر وہ بائیکاٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور تیسری آپشن بھی سامنے آ گئی کہ ان ضمنی انتخابات کا بھی بائیکاٹ کیا جائے. ان تینوں آپشنز کو آپ کے سامنے رکھا جائے تو پی ٹی آئی کے لیے کیا موضوع ہوگا؟ کیا وہ جمشید دستی کی طرح 175 میں ہائی کورٹ جائیں, وہاں سے معطل کروائیں ضمنی انتخاب کا شیڈول, یا پھر استعفے دیں یا بائیکاٹ کریں؟ اگر پی ٹی آئی کا پورا دور دیکھا جائے, خاص طور پہ حکومت سے نکلنے کے بعد کا, تو ایک سیریز ہے غلط فیصلوں کا اور ایکسٹریمسٹ فیصلوں کا, جنہوں نے پارٹی کو بار بار نقصان پہنچایا ہے, اور بعد میں پارٹی کے اندر لوگوں نے اس کو ریئلائز بھی کیا ہے. اسمبلی سے استعفے دے دینے, 2 اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دینا, حکومتوں کو ختم کر دینا, پھر ایجیٹیشن کی پالیسی کو اڈاپٹ کر لینا, پھر عین اس دن جلوس نکالنا جس دن نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کا معاملہ ہے. تو یہ جو ایجیٹیشن ہے اور پولرائزیشن ہے, کنفرنٹیشن ہے, محاذ آرائی ہے, یہ پارٹی کو محاذ اس کے نقصان پہنچا سکتی ہے اور اس کو فائدہ تو نہیں ہو سکتا. اور بار بار اجتناب کرنا مکالمے سے, ڈائلاگ سے, یہ بھی بہت نقصان دہ چیز ہے. قومی اسمبلی کے اسپیکر کے گڈ آفیسز کے تحت جب ڈائلاگ شروع ہوا تھا تو پھر وہ ابرپٹلی اسے ختم بھی کر دیا گیا, وہ بھی درست نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی میچورٹی ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے اندر. اور اب بھی یہ جو بائیکاٹ کا اندیا دیا جا رہا ہے پارٹی کے بانی کی طرف سے, میرے خیال میں یہ بھی درست نہیں ہے. پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے درست نہیں ہے. اگر حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ تو بہت خوش ہوں گے میرے خیال میں کہ کوئی ایشو کریٹ نہیں ہوگا اور کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہوگی, اور اس کے نتائج کے اندر کوئی مینیپولیشن کی شکایات نہیں آئیں گی.
सीधे सीधे मामला हो जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने असेंबली के अंदर ये बायकॉट का फैसला ना किया और इलेक्शन लड़ा तो पार्टी जिंदा रहेगी, पार्टी के रेजिस्टेंस जिंदा रहेगी। जमहूरियतों के अंदर पार्टियों के रेजिस्टेंस इस तरह से होती है कि वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो असेंबली के अंदर सवाल उठाते हैं। अभी चंद दिन पहले कहा थे इसमें जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौमी असेंबली में उसके जो सदर है, जो उसके चेयरमैन है, वो पीटीआई से उनका ताल्लुक है, जुनैद अकबर साहब। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने ये शुगर स्कैंडल के बारे में तहकीकात शुरू की, बिल्कुल और लोगों को बुलाया, और उससे अखबारों के अंदर हेडलाइंस भी लगी, और वाकई एक पब्लिक इंटरेस्ट। नहीं, उनके अहमद साहब, उनके सवाल की वजह से हमें इल्म हुआ कि कौन कौन सी बड़ी शुगर मिल्स हैं, किसने कितना एक्सपोर्ट किया, कितने मुनाफा कमाया। उनके सवाल की वजह से वो डेटा सामने आया जो पहले उनको फराहम नहीं किया जाता। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने में कीमती वक्त। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।